औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं माज़रत खा हूँ कि जमा तदवीन कुरान का जो आखिरी तीसरा पार्ट है ये अपलोड करने में थोड़ी सी देर हुई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। मैं बड़ी माज़रत हूँ उसके लिए, मुझे माफ़ करिएगा। तो हम आगे चलते हैं जी। बहुत सारे दोस्तों ने अपने कमेंट्स में और मेल्स में ये बताया कि बल्कि ये कहा है कि जिस तरह आपने सुन्नी मसादर बयान किए हैं इस तरह शिया मसादर जो है वो भी बयान करें। तो उस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि जो शिया मसादर हैं उनमें इतना बड़ा तजाद है और कुरान के साथ वो जुल्म ढाया गया है कि मैं उसको प्रेजेंट करना भी मुनासिब नहीं समझता। और बल्कि क्या कहूँ मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इस तरह की गुस्ताखियाँ हैं उस लिटरेचर में कि अल हफीज़ अल अमान, उस पे इस तरह का वो बात है कि बात करना भी नामुमकिन है और नामुनासिब है। इन ईरानियों ने देखें, कुरान के ईरानियों और यहूदियों ने मिल पे के कुरान के ऊपर वो इतना बड़ा अटैक किया कि हम लोग इससे सदियों ना आशना रहे हैं, हमें बताया ही नहीं गया। अगर शिया मसादर को देखा जाए तो उसकी समरी मैं आपको बयान कर देता हूँ। उनमें कुरान पाक के बारे में 3 या 4 मौक़िफ़ हैं और उन्होंने ये जो रवायात मैंने सुन्नी मसादर को ली हैं इनको लेके फिर इसके ऊपर उन्होंने फतवे लगाए हैं और अफसाने तराशे हैं। देखें ये काम क्या डाला है कि एक ग्रुप इधर शामिल किया, उससे ये मुबहम और गैर वाज़े और मुतनाज़े रवायात बनाई, शख्सियात को दागदार किया, फिर इन्हीं रवायात को यहाँ से लेकर अपने बंदे शिया मसादर में दाखिल किए और उनके ऊपर फिर फतवे भी लगाए, उन पे ऊपर नैरेटिव भी बनाए। शिया मसादर के भी तमाम के तमाम पर्शियन स्पीकिंग हैं आथर्स, और अगर कभी आपको मौका मिले और आप तफसीरे कुम्मी जिसको कहते हैं अली कुम्मी की वो पढ़ें और इसमें सिर्फ सूरह तहरीम की तफसीर पढ़ लें तो आप कानों को हाथ लगा जाएंगे। मैं बयान नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप बिहारुल अनवार के वो चैप्टर पढ़ लें जो जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के बाद जो वाक़यात वहाँ लिखे हुए हैं, तो आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप कुरान के बारे में जो उन्होंने अफसाने तराशी हैं अपने मसादर में कि मुहद्दस नूरी तबरसी ने लिखा कि इसकी 17,000 आयात थी। किसी ने लिखा कि जनाब, मैं समरी पेश कर रहा हूँ आपको, किसी ने लिखा कि इसमें पूरे अहले बैत के नाम थे, वो ख़त्म कर दिए गए अबू बकर और उमर और उस्मान ने जब इस कुरान को जमा किया। और किसी ने कहा कि कुरान तो वही है लेकिन इसकी तरतीब बदल दी गई है। मैं इस पे आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करूँगा कि तरतीब बदलने से क्या किताब का वजूद बाकी रहता है?
کتاب کی ترتیب تو بڑی دور کی بات، آپ کتاب کے کسی ایک صفحے کی ترتیب بدل دینا جی. مثلا یہ میرے سامنے ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، اگر میں اس کی سطروں کو یا اس کی لائنوں کو یا اس کے جملوں کو جہاں جہاں فل سٹاپ لگا ہے ان کو آپس میں جمل اپ کر دوں تو ایک صفحہ کرنے سے پوری کتاب اپنا مطلب کھو دے گی، پوری کی پوری کتاب اپنا مطلب کھو دے گی. کتاب کا وجود ہی برقرار نہیں رہے گا. ایک یا دو صفحوں کی ترتیب اگر آپ چینج کر دیں تو وہ کتاب نہیں رہے گی، غیر مبہم چیز ہو جائے گی. مبہم چیز ہو جائے گی، یعنی متنازع چیز ہو جائے گی، بلکہ مجہول ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں لگے گا کہ سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یہ چیز کیا ہے. تو یہ اور چند لوگوں کا، بڑے ہی محدودے قسم کے چند لوگ جن کو میں زندگی میں ملا بھی ہوں، ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن بالکل تحریف سے پاک ہے، لیکن وہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہیں اشریہ شیعہ میں، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ پبلکلی اس کو اناؤنس نہیں کرتا، اتنا ان کے اوپر سوشل پریشر ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک موقف اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا جمع کیا ہوا تھا مولا علی علیہ السلام نے. شیخین نے ان سے، جناب ابو بکر، جناب عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے ان سے قرآن لینے سے انکار کر دیا. تو علی نے کہا کہ اچھا پھر یہ اب میرے 12ویں بیٹے تک پھر تم یہ ڈھونڈتے ہی رہو گے. وہ ایک بہت بڑا طبقہ اہل تشیع میں ہے، ان کے مطابق یہ ہے کہ امام مہدی آخری صحیح قرآن لے کے آئیں گے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علی علیہ السلام کا نسخہ تھا یہ نسل در نسل ائمہ کرام علیہم السلام کے پاس چلتا رہا. آپ کو میرا پتہ ہے کہ میں ائمہ کرام کی کتنی عزت کرتا ہوں، میں اپنا موقف دے چکا ہوں ان کے اوپر، کہ یہ نسل در نسل ائمہ کرام علیہم السلام کے پاس چلتا رہا، اور پھر جب آخری امام 12ویں امام جب غیابت میں چلے گئے تو یہ نسخہ بھی غیابت میں چلا گیا ان کے ساتھ ہی. اب یہ اندازہ لگائیں کہ 1250 سال ہو گئے ہیں یہ امت اصل قرآن سے محروم ہے. اچھا جی، یہ ایک سمری ہے، 3-4 موقف ہے، اور بہت کم لوگ، جو سچی اوپینین ہے، میں بالکل میرا مطلب لگی لپٹی بغیر کہوں گا کہ بہت تھوڑے آٹے میں نمک کے برابر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بالکل تحریف سے پاک ہے. یہ 2 کلاس جو ہیں ایک یہ کہ ترتیب بدل دی گئی، اور ایک یہ کہ اصل قرآن امام مہدی لے کے آئیں گے، یہ ان واسٹ میجارٹی میں ہے. اب انہوں نے کام دیکھیں کیسا ڈالا کہ یہ بات بالکل ازر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن بات ہے کہ مدینہ شریف میں آنے کے بعد، مکہ میں اور لوگ معمور تھے، مدینہ شریف میں آنے کے بعد کوئی ایسی وحی نہیں اتری جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بندوں کو نہ لکھوایا ہو. ایک جناب مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام مکے سے بھی لکھتے ہوں گے لیکن میں مدینے کی لائف کی بات کر رہا ہوں. ایک جناب مولا علی علیہ السلام اور ایک جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. ان ایرانیوں نے دونوں طرف کے مصادر میں
زید بن ثابت پر وہ کیچڑ اچھالا، ان کی ذات کے اوپر وہ دشنام ترازی کی، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ زید بن ثابت کے ذریعے سے قرآن کو، جو لکھا ہوا قرآن ہے، اس کو متنازع کر دیا جائے، ان کی شخصیت کو داغدار کیا اور ان پر طرح طرح کے فتاوے لگائے گئے، ان کے اوپر طرح طرح کی سٹوریاں گڑھی گئیں، پرانگدہ کر دیا تاریخ میں اس عظیم صحابی کی شخصیت کو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی باقاعدگی کے ساتھ ہر وحی کے اوپر یا وہ شخص موجود ہوتے تھے یا ان کو بلا کر لکھوایا جاتا تھا۔ یعنی اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ میں جس بندے کو وہی لکھا رہا ہوں وہ اس کا تو اندر اتنا گندا ہے۔ یعنی ان کے ایمان تک پہ کویشچن کیے گئے ہیں، ان کو منافق تک کہا، پتہ نہیں کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے ان کی ذات کے اوپر۔ اور شیعہ مصادر کی بات اگر مان لی جائے تو میں بغیر لگی لپٹی کے دوستوں کہہ رہا ہوں، وداؤٹ کنسیڈرنگ دا اینی ون، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ جب تک آپ اپنے بلیوز اور ڈس بلیوز کو شیڈ نہیں کریں گے آپ کو اسلام سمجھ نہیں آ سکتا۔ دیکھیں کتنے ستم ظریفی کی بات ہے کہ سینہ تان کر کہا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، چاہے شیعہ نے علی ہیں، سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، وَقَانُوا شِيَّعًا، یہی لفظ قرآن یوز کرتا ہے، وَقَانُوا شِيَّعًا، وہ فرقوں میں، گروہوں میں بٹ گئے۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیئن فی کا لفظ کسی معاملے میں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اسلام میں فرقے کے طور پر پریزنٹ کرے، چاہے وہ سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، جعفری ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، جو کوئی بھی اپنے آپ کو بطور فرقہ پریزنٹ کرے، اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں نہ فتوے دینے کا عادی ہوں، قرآن بیان کروں گا آپ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم شیعہ ہو گئے، اگر تم گروہوں میں بٹ گئے، شیعہ کا مطلب گروہ ہے، اگر تم گروہوں میں بٹ گئے، یہ جو گروہوں میں بٹ گئے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ نہیں کہا کہ ان کا آپ سے تعلق نہیں ہے، قرآن کے لفظ کو غور، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم چولہے میں بھی نہیں ڈالتے ہر اس مذہب کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کریم نہ ہو۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی ایسے نیریٹو، کسی ایسے مذہب کی جس میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، یا جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم سے نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسری طرف دیکھیں کہ لال داڑھی والا ایک ضعیف العمر شخص عمر کی اس سٹیج کے اوپر بھی
حرم کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر اپنے سامنے سینکڑوں بندے بٹھا کر یہ بات میں نے کانوں سے سنی ہوئی ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مولا نہیں کہا؟ تو حرم کعبہ میں بیٹھا ہوا وہ لال داڑھی والا بابا کعبہ کے سائے میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن علی کو مولا کہنے سے شیعوں کو تقویت ملتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ اتنا بڑا گند ہے کہ یہ مانتے ہوئے کہ میرے رسول نے یہ صحیح کہا ہے کہ علی مولا ہے، لیکن شیعہ کو تقویت ملتی ہے، لہذا مصطفیٰ کا فرمان معطل کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. ان سے بچیں دوستو. میں آپ کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اللہ کی عدالت میں یہ کہوں گا کہ میرے اللہ، میں نے اپنے ہر سننے والے کو یہ بات بتائی تھی کہ نہ ادھر نہ ادھر، صرف صراط مستقیم جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور وہ کتاب کے ذریعے ملے گا آپ کو. وہی کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. میں لگی لپٹی کے بغیر جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر شیعہ مصادر پر یقین کر لیا جائے ایک لمحے کے لیے بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مشن ناکام نظر آتا ہے. کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، سرکار نے اس ظاہری حیات سے پردہ فرمایا، ادھر سارے کے سارے صحابی مرتد ہو گئے سوائے 5 یا 6 کے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رسول کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے محبوب آپ بے فکر ہو جائیں، اب یہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حق آ گیا اور کفر مٹ گیا. بے شک کفر مٹنے کے لیے ہی تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے تم کو علم کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اس سے پہلے تم کھلی گمراہیوں میں مبتلا تھے. اور وہ رسول جو ساری زندگی اپنی ٹیم کے اوپر محنت کرتا رہا، ایک ایک بندے کو ڈیفرنٹ قسم کے سرٹیفکیٹس بھی دیتے رہے، وہ رسول اس حقیقت سے بے خبر رہے کہ ان کے دائیں میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اور بائیں میں بیٹھا ہوا بندہ بھی. کیا بات کرتے ہو یار. یہ سودا اب نہیں بکنے والا، انشاءاللہ اس کو ہم اب بکنے نہیں دیں گے. مثلا اس کریڈ کو آپ کیا پڑھیں گے یار؟ اس نیریٹو کے نزدیک آپ کس طرح جائیں گے کہ اللہ اپنی کتاب میں اپنے رسولوں کا، اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے بار بار، اور ان پر سلامیں بھیج رہا ہے. سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی اسماعیل، سلام علی ادریس، سلام علی یاسین، یا سلام علی المرسلین.
میرے تمام رسولوں کو اللہ خود سلام کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مولا علی انبیاء اور رسولوں سے بھی افضل ہیں. مولا علی کے غلام ہیں ہم، لیکن ہم غلو نہیں کرنے دیں گے. نہ 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 نہ. ہم مولا کے واسطے صدقے سے اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں. ہم مولا کے بچوں کی پاؤں کے خاک کا صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن مولا کی ذات میں غلو نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ مولا نے نہج البلاغہ میں جتنا تمہیں لتاڑا ہے نا، میرا ایک استاد کل مجھے بتا کے گیا ہے کہ نہج البلاغہ میں جتنا تمہیں لتاڑا ہے نا، اتنا تو معاویہ کو بھی نہیں لتاڑا انہوں نے. اور ان کو آئینے کے لیے میں صرف، ٹھیک ہے جی، ان کو آئینے کے لیے صرف ایک خطبہ پریزنٹ کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کا 144، جس میں مولا علی جناب عمر ابن الخطاب کو کہتے ہیں انت مثابۃ للناس ورداء للناس. دوستو، یہ مولا علی نے عمر کو کہا ہے نہج البلاغہ میں. جواب لے کے آؤ اس کا ہمارے پاس. میں نے آپ کو سورہ بقرہ پڑھاتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ لفظ پڑھایا تھا مثابۃ للناس. میری بات سنیے گا. مثابہ کہتے ہیں جس کی طرف لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر آیا جاتا ہے، جس کی طرف امید بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. مولا عمر کو کہہ رہے ہیں انت مثابۃ للناس ورداء. یہ حقیقتیں ہیں. ان فراڈیوں کے پیچھے نہیں چلنا میرے بھائیوں، نہیں چلنا. یہ اتنا سا تھا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اس پر جانے سے پہلے ایک بات میری غور سے سن لیجئے گا کہ حدیث کا منکر نہیں بننا. حدیث کا منکر نہیں بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. حدیث ہمارے ایمان کا اتنا ہی مضبوط پلر ہے جتنا قرآن ہے. اور ہم اللہ کے کتاب میں اور رسول اللہ کی فرمان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہمارے درمیان ہمارے لیے دونوں ہی 100% واجب العمل ہیں، اور ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. لیکن حدیث کو، کیونکہ قرآن نے تو اپنا آپ جبر سے نافذ کیا ہوا ہے. دیکھیں اتنا بڑا جبر ہے ان دونوں گروپوں کے اوپر قرآن کا کہ دونوں نے کسی نے کہا توبہ کی 2 گم گئیں، کسی نے کہا احزاب کی 2 گم گئیں، کسی نے کہا وہ بکری کھا گئی، کسی نے کہا 17,000 تھیں، کسی نے کہا ترتیب بدل دی. لیکن قرآن کا جبر الہی کے تحت ہر بندے کے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جو قرآن ہے. چینج کر کے دکھاؤ، اس کو ڈال کے دکھاؤ 17,000 آیتیں، یا نکال کے دکھاؤ اس میں سے 4 آیتیں. نہیں ہو سکے گا تم سے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہ سارے جمع و تدوین کے، یہ سارے نیریٹو کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج ہر شخص کے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جو قرآن ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پھینک دو
اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ لو. حدیث کو ہم اسی معیار پہ کر رکھیں گے. میں آپ کو اس حوالے سے 2 حدیثیں پریزنٹ کرتا ہوں جو کہ جب ان کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا آپ کو آئینے کی طرح نظر آ جائے گا کہ قرآن بھی سچا ہے اور یہ حدیثیں بھی سچی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے 21,943. اب آپ کہیں گے جی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانین میں یہ بندے آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا. نمبر 1 تو ہمارے پاس کسی بھی اوریجنل بک کا ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. اوریجنل ٹیکسٹ جو ہیں وہ ہلاکو کے حملے میں سارے ضائع ہو گئے. ہمارے پاس جو اولڈسٹ ورژن ہے وہ بھی بخاری کے اس دنیا سے جانے کے 150 سال بعد کا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری نمبر پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی باریک واردات ڈالی ہے. جس نے بھی ڈالی ہے بڑی باریک واردات ڈالی ہے. پہلے انہوں نے ایک موڈس آپرینڈائی اپنایا ابن اسحاق کو لانچ کر کے. یہ پہلا لانچ تھا اسلامی تاریخ کا. محمد بن اسحاق اس کو لانچ کیا اور اس نے 80-85% جھوٹ لکھا. اسی وقت پکڑا گیا. صحابہ کے بچوں نے صحابہ کی اولاد نے پکڑ لیا, وٹے مار مار کے اس کو نکالا. انہوں نے پھر اس کی کتاب غائب کر دی. آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ آج آپ کو سیرت ابن اسحاق لکھی ہوئی کہیں نہیں ملتی. وہ ختم, انہوں نے وہ غائب کر دی. غائب کر کے اس سے 80 کے 100 سال کے بعد پھر یہ سیرت ابن حشام لے کے آئے اور اس کو پھر یہ نیریٹو دیا کہ یہ ایکچوئل یہ سیرت ابن اسحاق تھی. اس نے توسیع کر کے اس کو کانٹ چھانٹ کے مختصر کر کے تو یہ ورژن آج جو بیسک بک بنائی گئی وہ سیرت ابن حشام بنائی گئی. اور انہی کا ہی وہ بچہ تھا, اسی فیملی کا ہی وہ ابن اسحاق والی فیملی کا ہی. انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ بالکل الٹ جو ہے نا جی, سیدھی واردات نہیں ڈلتی یہاں. سیدھی واردات 1 منٹ میں پکڑی جاتی ہے. انہوں نے پھر باریک وارداتیں ڈالی ہیں, باریک. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگرچہ اس موضوع سے اس کا تعلق نہیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے جانا 12 سال کی عمر میں اور بحیرہ راہب سے ملنا بالکل سچا واقعہ ہے. بالکل سچا واقعہ ہے. اب چونکہ ابو طالب کی شخصیت بھی کم کرنی تھی, سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی متنازع بنانا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ ایسے یہ جی بچپن میں ہی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو کیا کیا, یہ پورا واقعہ لکھ کے اس کے آخر میں ایک لائن ڈال دی کہ پھر ابو طالب نے ابو بکر اور بلال کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا. اب ہر بندہ نلائق میری طرح کا جو ہے نا وہ پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے یار اس وقت تو نہ بلال تھے نہ ابو بکر, رسول اللہ سے بھی 2 سال چھوٹے ہیں عمر میں, تو ابو بکر اور بلال کے ساتھ کیسے واپس بھیج. واقعی جھوٹا ہے. کچھ اب ظاہر ہے یہ اتنی باریک واردات ہے کہ اس کو بڑی خوردبین کے ساتھ پکڑا جا سکتا ہے. اس طرح کی باریک وارداتیں ڈالی. یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کہ انہوں نے 100% غلط نہیں کیا, وارداتیں باریک ڈال دی کہ
وہ غار حرا والی وحی کا واقعہ اس کو مینیپولیٹ کیا تو اس میں لکھ دیا فیما بلغنا، ہمارے تک بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی. فیما بلغنا، بھائی کہاں سے پہنچی، کس نے پہنچائی، راوی کا کوئی پتہ نہیں. فیما بلغنا، اس زمن میں ہمارے پاس بات پہنچی ہے. یہ بریک سا ایک جملہ واردت ڈال دی اس میں. اس طرح انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے، اس لیے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حدیث دو دھاری تلوار ہے. میں آپ کو دو حدیثیں پریزنٹ کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح قرآن کے اوپر ٹک، یہ بھی پھر اللہ نے چونکہ بچانا تھا نا، وہ سارا مواد اس میں آ گیا، وہ سارے کا سارا مواد اس میں آ گیا جو سچا تھا. کس طرح سے لے آئے. احمد بن حنبل نے روایت کیا، 21,943 نمبر ہے، جس میں زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک لکھتے تھے، نولف القرآن من الرقاء، رقع کے اوپر لکھتے تھے. اب میں نے آپ کو بل بورڈ لگا کے بتایا تھا کہ سورہ طور میں اللہ نے کہا کہ یہ کتاب رقع کے اوپر لکھی ہوئی ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں، رقع پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا. رقع کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اور حدیث مسند احمد کی یہی کہہ رہی ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے تو قرآن پاک لکھتے ہوتے تھے، نولف القرآن من الرقاء. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ قرآن پہ پیش کریں، سورہ طور میں وہ جا کے فٹ ہو جائے گی. یہ ہے پیٹرن حدیث پڑھنے کا. یہی حدیث مستدرک الحاکم 2901. ٹھیک ہے جی. اور حاکم نے اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ علی شرط صحیحین، شیخین کے مطابق، کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ ہم رقع کے اوپر لکھا کرتے تھے. قرآن بھی یہی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ رقع پہ لکھا گیا تھا. تو سورہ طور میں جا کے یہ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن اپنے آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ کیوں برداشت کیا؟ قرآن منانے کے لیے. اور اگر یہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھرا ہوا چھوڑ گئے تو پھر منصب رسالت ہی ادا نہیں ہوا، فرض رسالت ہی ادا نہیں ہوا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہم ان کی باتیں کیسے مان لیں؟ ہم مان لیں گے لیکن ہم اپنے رسول پر بات نہیں آنے دیں گے. جب رسول پہ بات آئے گی ہماری آنکھیں ماتھے پہ. بھائی ہم بڑے ہی بدید ہیں اس مسئلے میں، بڑی سمپل سی بات، بڑے بدید ہیں. رسول کی طرف کوئی بات نہیں جانے دیں گے ہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکھرا چھوڑ گئے تو وہ تو قرآن کے بیسک کانسیپٹ کے ہی خلاف ہے. بکھرا چھوڑ جانا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہڈیوں پہ لکھا تھا، کچھ پتھروں پہ لکھا تھا، کچھ کھجور کی چھال پہ لکھا تھا. ٹھیک ہے جی. کوئی 2 آیتیں کسی کے پاس تھیں کہ 10 کسی کے پاس تھیں، 50 کسی کے پاس تھیں. جو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے بیسک کانسیپٹ کے خلاف ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کیا ہے. قرآن ایک کتاب ہے.
قرآن اپنا آغاز ہی یہاں سے کرتا ہے کہ ذالک الکتاب. پھر قرآن متعدد جگہ پہ اوپر 20 سینکڑوں جگہ کے اوپر کہتا ہے کہ ہم نے کتاب عطا کی، ہم نے اپنے بندے پر کتاب اتاری جس میں کوئی شقیمن، کوئی بالکل سیدھی کھڑی ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں. ہم نے اپنے بندے پر کتاب اتاری جو کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے، جو کہ ہدایت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے. ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس میں آیتیں متشابہات ہیں، آیتیں محکمات ہیں. ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جو لوگوں کو نذیر کرتی ہے، ڈراتی ہے. بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، کتاب نازل کی، کتاب نازل کی. تو آئیں ایک سائنٹیفک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھتی ہیں کہ کتاب ہوتی کیا ہے. What is the definition of کتاب and what is the purpose of کتاب؟ کتاب ایک ایسے تحریری مجموعے کا نام ہے جو ضبط اور نظم کے ضبط میں بندھا ہوا ہو اور جس کا پڑھنے والا اس کو بغیر کسی مشکل سے اسی نظم اور ضبط کے مطابق پڑھ سکے. اور مقصد اس کا کیا ہے؟ بک از اے سورس آف کمیونیکیشن. اٹ از اے ٹول آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیا ہے؟ کہ سینڈر کا میسج ریسیور ریسیو کرے اور کمپریہینڈ کرے، اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. اب اگر کتاب اپنے نظم اور ضبط کو برقرار نہ رکھ سکے تو اسے کوئی ذی شعور شخص کتاب نہیں کہہ سکتا. یہ میرے سامنے کئی کتابیں بکھری پڑی ہیں، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے. اگر میں اس میں سے کسی ایک کتاب کو اٹھا کے اس کی جلد اکھاڑ کے اس کے صفحات اس کمرے میں ہی صرف بکھیر دوں، کجا اس کے کہ میں کسی کو 2 دے آؤں، کسی کو 5 دے آؤں، کسی کو 10 دے آؤں، میں صرف اس کمرے میں ہی بکھیر دوں اور میں آپ کو بلاؤں اور میں کہوں کہ یار یہ میری کتاب ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے پڑھ پڑھ کے. کتاب اپنا وجود ہی نہیں رکھتی اگر وہ نظم اور ضبط میں نہیں ہے. تو یہ سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے. پھر کتاب کا مقصد کمیونیکیشن ہے، میسج کو کنوے کرنا ہے. اگر اس کا ربط بدل دیا جائے، اگر اس کو حصوں بکھروں میں بکھیر دیا جائے، وہ اپنا میسج سینڈر تک بھیج ہی نہیں سکتی. کمپریہنشن تو بڑی دور کی بات ہے. لہذا تمہارا یہ نیریٹو انسان کے بنیادی عقل کے تقاضے پر بھی پورا نہیں اترتا. کجا کسی علمی محفل میں بیٹھ کر اس کو گفتگو کی جائے. بخاری جھوٹا پڑھتا ہے یا بخاری کی روایت غلط ہوتی ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں اس کو؟ میرا قرآن غلط ثابت ہوتا ہے تمہاری بات ماننے سے. میں کیسے مانوں تمہاری بات؟ اور میں کیوں مانوں نوری تبرسی کی اور اصول الکافی کی یا علی قمی کی یہ بات؟
کہ قرآن میں آیاتیں کم کی گئی ہیں اور قرآن کی ترتیب بدل دی گئی ہے اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، اس کی صورتوں کی ترتیب بدل دی گئی ہے، جبکہ قرآن اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ اگر قرآن اپنا وجود کھو بیٹھے تو میرے رسول کی رسالت مشکوک ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے نیریٹو کو اس لیے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ تفکر کروں۔ اب آئیے، یہ ہوگی کتاب کی ڈیفینیشن۔ کیا اللہ یہی بات کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کتاب کو اسی طرح دیکھ رہا ہے؟ یہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، حفاظت پہ بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کریم نے اس کو ضبط اور اس میں رکھا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو سورہ طور کی آیات کا بل بورڈ لگایا، وہ آپ نے بار بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ یہ مجھے قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کہ رق کے اوپر لکھی گئی ہے، وہ منشورن اور نشر کر دی۔ منشورن نشر کرنے سے مطلب ہے منشور نشر ہو چکی ہے، پبلش ہو چکی ہے۔ پبلش ہونا، نشر ہونے کا مطلب ہے کہ اٹ از ڈسیمینیٹڈ امنگ دا ماسز۔ یہ کوئی رسول اللہ کے گھر میں نہیں رکھی ہوئی، کوئی اماں حفظہ کے پاس ایک نسخہ نہیں پڑا محفوظ، کوئی زید بن ثابت یا موصف عثمانی نہیں ہے، یہ موصف محمدی ہے۔ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منشورن ہے، یہ نشر کر دی گئی ہے۔ نشر کرنے کا سب سے بڑا ثبوت میں دیتا ہوں، بہقی میں ایک حدیث ہے دلال نبوہ میں، رسول اللہ صلی اللہ، اور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے ساتھ دشمنوں کے علاقے میں قرآن کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ، مبادا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ لگے اور وہ اس کی توہین کرے۔ اگر قرآن تحریری شکل اور کتابی شکل میں موجود نہیں تھا تو رسول اللہ کس چیز کو لے جانے کو منع کر رہے تھے؟ بتائیں مجھے، کوئی چیز تھی نا، کوئی والیوم تھا، وہ نشر ہو چکا تھا، وہ منشور ہو چکا تھا، تو پبلش ہو چکا تھا، جس کو رسول اللہ منع کر رہے تھے کہ یہ دشمنوں کے علاقے میں نہ لے کے جانا، کوئی توہین نہ کر دے اس کی۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو صرف لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ اس کو کوئی نہیں چھوتا یا چھونا نہیں چاہیے۔ اور بھائی چھوا اس کو جاتا ہے جس کا وجود ہو۔ اگر کوئی کتاب وجود ہی نہیں رکھتی تھی تو پھر چھونا کس کو تھا؟ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک شورہ افاق آیت پیش کرتا ہوں، آپ کے سارے اشکال اس ایک قرآن کی بلاغت پہ میں قربان جاؤں۔ میرے اللہ، تیرے جیسا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ایک جملے میں آپ کے تمام اشکال دور کر دے گی۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23، غور سے سنیے گا اس کو، صرف اس کا پہلا حصہ 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ پر مشتمل اس آیت کا پہلا ٹکڑا اگر آپ کے اشکال سارے دور نہ کر دے تو مجھے پکڑ لیجئے گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت خوبصورت کلام نازل کیا ہے، کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں ہے۔ میں نے آپ کو بک بتا چکا ہوں، بک کیا ہوتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نے ایک خوبصورت بات حدیث نازل کی ہے، خوبصورت کلام نازل کیا ہے، کتاباً کتاب کی شکل میں ہے، متشابہن مثانیہ، یہ دو لفظ آپ کے ہر اشکال کو دور کر دیں گے۔ براہ کرم ان کے مطالب مولویوں سے علاوہ جا کے دیکھیے گا۔ متشابہن، کوہیرنٹ، ہوموجینیس، کوہیرنٹ، ہوموجینیس اینڈ سسپٹیبل ٹو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس، یہ اس کے تراجم ہیں متشابہن کے۔ متشابہہ، مشتبہ میم شین تے اور میم تین شے میں فرق ہے۔ یہ یہاں لفظ ہے متشابہن، متشابہن کا مطلب ہے کوہیرنٹ، اکٹھی، سالڈ فارم میں، کوہیرنٹ، اکٹھی جڑی ہوئی، ہوموجینیس، کوئی تضاد نہیں رکھتی، اینڈ سسپٹیبل ٹو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس۔ آگے ہے مسانیہ، المسانی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آفنلی ریپیٹڈ، مسانیہ ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ سپلیمنٹنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ایک خوبصورت کلام نازل کیا ہے جو کہ کوہیرنٹ ہے، ہوموجینیس ہے، اور اس کی آیات ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ قرآن رسول کھلا چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک کلام خوبصورت نازل کیا ہے جو کہ کتاب کی شکل میں ہے، اور پھر آگے اس کتاب کے کریکٹرسٹکس میں بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ کوہیرنٹ ہے، کٹھی جڑی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے ہوموجینیس ہے، ہوموجینیس ہے، اور اس کے جو آیات ہیں دے آر سسپٹیبل، اس میں اتنے دبیز ہیں کہ ان کا ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن اس میں سے نکلتی ہیں۔ مسانیہ، یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں، مکمل کرتی ہیں ایک دوسرے کو۔ قرآن کو قرآن سے پڑھا جائے گا، قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، یہ ہے مسانیہ۔ آپ یہ ڈکشنری میں دیکھ لیں، ان الفاظ کے یہ مطلب نہ ہوں، مجھے سزائے موت دے دیجیے گا، میں کافر ہوں اگر میں یہ اپنے پاس سے بیان کروں۔ اگر متشابہن کا مطلب کوہیرنٹ اینڈ ہوموجینیس نہ ہو، اور اگر متشابہہ کا مطلب سسپٹیبل ٹو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن نہ ہو، تو میں قصوروار ہوں اس کو۔ اور مسانیہ کا مطلب سپلیمنٹنگ ٹو ایچ ادر نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔